बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 176 शुरू करने जा रहे हैं। इजमा का मौजूद ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 7वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब इन 6 नशिस्तों में नौइयत मसला वाज़ेह हो चुका है। इजमा की बहस शुरू कब होती है, कैसे होती है और इस अमली मुश्किल का क्या हल है कि इज्तिमाई मामलात में फ़ैसला कैसे होगा, कुरान मजीद की हिदायत क्या है और साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं। और उनकी रोशनी में फिर सहाबा इकराम के अहद ब अहद हमने रवैयों का जायज़ा लिया कि उन्होंने इज्तिमाई मामलात में इजमा को क्या पोजीशन दी। पस मंज़र की बहस वाज़ेह हो चुकी है। हम सब आपका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। बज़ाहिर ये लगता है कि इस इजमा को आप पूरी तरीके से तस्लीम करते हैं। मैं चाहता हूँ गुफ्तगू का आगाज़ इसी पहलू से करें कि इस पूरे के पूरे लिटरेचर को प्रेजेंट करने का खुलासा क्या निकलता है, आपका इजमा के बारे में मौक़िफ़ और राय क्या बनती है। और ये भी बताइएगा कि अगर आप इजमा के कायल हैं, इस इजमा को हुज्जत मानते हैं, कुरान मजीद की हिदायत का नागज़ीर तकाज़ा समझते हैं और सहाबा इकराम के इसी उसवा पर अमल दरामद अपनी नागज़ीर करार देते हैं, तो फिर आपका और उलमा का इस पूरी बहस में इख्तलाफ है तो क्या है और क्यों है। मैंने अब तक जो कुछ अर्ज़ किया है उसका ताल्लुक़ जमहूर की राय और इजमा के बारे में मेरे मौक़िफ़ से है। मैंने पहले मुस्बत तौर पर अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत की है। मैंने बताया है कि इस मौक़िफ़ के लिए कुरान मजीद में क्या बुनियाद है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में क्या बुनियाद है और सहाबाए किराम ख़ासकर खुलफ़ाए राशिदीन का तामुल इस मामले में क्या रहा है। ठीक, मैं अपनी बात का अगर ख़ुलासा बयान करूं तो मैं ये अर्ज़ करूंगा कि ये 4 निकात हैं। पहला ये कि जो कुछ भी जमहूर की राय और इजमा की ताबीरात से मुतल्लक़ होता है वो दर हकीकत दीन के इनफरादी अहकाम नहीं है। हमारे दीन में वो अवामिर और नवाही में हैं जिनका ताल्लुक़ फ़र्द से है बहसियत फ़र्द के, और वो भी हैं जिनका ताल्लुक़ मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई से है या दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि उनकी जमात से है। जमहूर की राय और इजमा ये इस्तिलाहात, ये ताबीरात दूसरे हिस्से से मुतल्लक़ हैं, यानी वो क्या मामलात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने जमात को मुखातब किया है, जमात को कोई हुक्म दिया है। दीन के वो अवामिर व नवाही जो मुसलमानों की जमीयत से मुतल्लक़ हैं या उनके नज़्म इज्तिमाई से मुतल्लक़ हैं। इजमा क्या है, जमहूर की राय क्या है, ये ज़ेर बहस ही वहाँ आएगी। इनफरादी मामलात से इन दोनों मुस्तलहात का सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। ठीक। दूसरा नुक्ता मैंने ये बयान किया है कि जिस वक्त आप मुसलमानों की राय लेंगे और मुसलमानों की राय लेने के लिए उनकी तरफ रजू करेंगे और कुरान मजीद के इस इरशाद की रोशनी में रजू करेंगे कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, जैसे कि मैंने उसकी वजाहत की है, तो मुसलमानों की जमात अगर तो 10, 20, 100, 50 अफराद पर मुश्तमिल है तो बराह रास्त ले लेंगे, वरना आम हालात में एक बड़ी जमीयत की राय उसके नुमाइंदों ही के ज़रिए से ली जाती है। रिवायत में इसी को उरफ़ा से ताबीर किया गया है। सादा लफ्ज़ों में ये आप कह सकते हैं कि मुसलमानों की क़यादत, मुसलमानों में से वो लोग जिनको वो अपने ज़ौमा की हैसियत देते हैं। हमारी ताबीर इस मामले में अरबाब हल्लो अक़्द की है। ठीक। चुनाचे अरबाब हल्लो अक़्द के ज़रिए से ये राय ली जाएगी। सियासी क़यादत। तीसरा नुक्ता ये है कि इस तरह से जो राय सामने आ जाएगी जिसमें जमहूर की राय बन गई, यानी उनकी अक्सरियत एक नतीजे पर पहुंच गई या उन्होंने इसमें इत्तेफाक राय से एक फ़ैसला कर लिया, उसकी पाबंदी उस वक्त के लोगों के लिए ज़रूरी है। वो लोग जो मुसलमानों की जमीयत का हिस्सा है और उनका नज़्म इज्तिमाई एक फ़ैसला कर रहा है तो वो उससे इन्हराफ नहीं कर सकते। उसके सामने उन्हें सरे तस्लीम खम करना है। अमली तौर पर वो राय मानी जाएगी, उसी के मुताबिक तमाम फ़ैसले होंगे। उससे अदना दर्जे में भी किसी शख्स को मुखालफत या इन्हराफ का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। और चौथा और आखिरी नुक्ता ये वाज़ेह किया है कि ये सब अपनी जगह सही, लेकिन इसके हरगिज़ ये मानी नहीं है कि वो राय अब हक हो गई। हाँ, वो जमहूर की राय बनी है या उस पर अरबाब हल्वा का इत्तेफाक हो गया है, वो एक राय है, इंसान का फ़हम है, इंसानों का इज्तिहाद है,
اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ قرآن و سنت کی طرح حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر رہی. چنانچہ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکال کر بتایا ہے کہ جب ہم اس طرح امرہم شورا بینہم کے اصول پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جمہور کی رائے سامنے آئے یا اتفاق رائے ہو جائے، دونوں صورتوں میں یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس میں یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ ہم جس نتیجے تک پہنچے ہیں وہ اب لازماً صحیح ہے. جب یہ رائے قائم کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. جب یہ رائے قائم ہو جاتی ہے اس پر عمل کریں گے، لیکن اختلاف کا حق اس وقت بھی باقی ہوتا ہے. ٹھیک. وہ اختلاف علمی اسلوب میں شائستگی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ہر جگہ اس کا اظہار بھی بالکل جائز ہے. اور بعد کے زبانوں میں بھی جس کا جی چاہے اس سے بربنائے دلائل اتفاق کرے اور جس کا جی چاہے اس سے بربنائے دلائل اختلاف کرے. کسی شخص کی زبان بھی بند نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ حق و باطل کے فیصلے استدلال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس میں اس چیز کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی اکثریت کی رائے ہے یا یہ سب لوگوں کی رائے ہے، یہ پوری جماعت کی رائے ہے. یہ میرے موقف کا خلاصہ ہے. اس خلاصے کو اب سامنے رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ہمارا علم اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہے. ٹھیک. اور کہاں تک اتفاق ہے اور کہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. پہلے نقطے کو سامنے رکھیے. پہلا نقطہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ تھا کہ انفرادی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ان معاملات سے متعلق ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کی جمعیت سے متعلق کر دیا ہے. ٹھیک. مسلمانوں کی جماعت سے متعلق کر دیا ہے. ہمارا علم اس میں فرق نہیں کرتا. اچھا، وہ انفرادی معاملات میں بھی اس کے نزدیک جو کچھ بھی دین کی ہدایت ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے، خواہ وہ انفرادی معاملات سے متعلق ہے خواہ وہ اجتماعی معاملات سے متعلق ہے، اس میں جمہور کی رائے کی پیروی کرنی چاہیے. اور اگر کسی جگہ اجماع ہو گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے، تو پھر اس سے اختلاف بھی جائز نہیں رہتا. یہ پہلے نقطے میں میرے موقف میں اور ہمارا جو علم ہے اس کے موقف میں اختلاف ہے. اچھا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے. نظم اجتماعی میں سیادت اور قیادت ارباب حل و عقد کے پاس ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان کے سیاسی زعماء کے پاس ہوتی ہے. مسلمانوں کے علم نے جب اس معاملے کو یہاں سے اٹھا کے انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق دین کی پوری ہدایت، خواہ وہ انفرادی زندگی کے معاملے میں ہے یا اجتماعی زندگی کے معاملے ہے، اس سے متعلق کر دیا، تو پھر ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ اب مجتہدین کی اکثریت کی رائے دیکھی جائے گی. گویا علماء ہیں نہ کہ سیاسی قیادت. اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کریں تو مسلمانوں کی سیاسی قیادت ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں. اور مسلمانوں کے ہاں کیونکہ ان کا مذہب ہے، ان کا مذہبی علم ہے، اس لیے اس کے ناگزیر نتیجے کے طور پر ایک مذہبی قیادت بھی پیدا ہوگی. وہ مذہبی قیادت مسلمانوں میں مجتہدین کی اصطلاح سے تعبیر کی جاتی ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ مجتہدین کی اکثریت کی رائے، یعنی مسلمانوں کی نمائندگی وہاں مسلمانوں کے سیاسی زعماء یا ان کے ارباب حل و عقد نہیں کر رہے، بلکہ ان کے علمی زعماء، ان کی علمی قیادت، ان میں جو مجتہدین کے درجے کے اہل علم ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کی اکثریت یا ان کا اتفاق رائے، ان کی اکثریت جمہور کی رائے کہلائے گی اور ان کا اتفاق رائے اجماع کہلائے گا. اس طرح دوسرے نقطے میں بھی میرے اور ان کے درمیان ایک فرق پیدا ہوتا ہے اور وہ فرق بڑا غیر معمولی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد سر تسلیم خم کرنا ہے جو فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے ہاں تو وہ ان معاملات میں سر تسلیم خم ہوگا جن کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی جماعت سے ہے، اور وہ عملاً ہوگا. وہاں حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو رہا. ان کے ہاں ہر معاملے میں ہوگا، یعنی اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے نہیں رہے گا، ہر معاملے میں سر تسلیم خم ہوگا. اور آخری نقطے کے باب میں پھر ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کوئی رائے قائم کر لیتی ہے یا کسی چیز میں ان کا فہم اکثریت کا فہم بن جاتا ہے، خواہ وہ
قرآن کی کسی آیت کا ہے یا کسی سنت کا ہے یا کسی روایت کا ہے یا اس پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اجماع ہو جاتا ہے، تو یہ اصل میں اب حق ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے۔ اب مسلمان امت نے ایک صحیح فیصلہ کر لیا ہے، اس فیصلے سے اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو وہ مانیں گے کہ جب رائے قائم کی جا رہی ہے اس وقت اختلاف بھی ہوگا، اس وقت بحث بھی ہوگی، لیکن جب مسلمانوں کے مجتہدین کسی نتیجے پر پہنچ گئے تو اب وہ سب کے لیے حق ہے۔ چنانچہ وہ اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کو دین کو سمجھنے یا فقہ جس کو کہا جاتا ہے یا تفقہ کہا جاتا ہے اس کے اصول میں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اصول کیا ہیں جہاں سے ہم دین یا اللہ کی ہدایت اخذ کرتے ہیں، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، اور اس کے بعد اجماع ہے۔ یعنی اب اجماع سیاست سے متعلق ایک چیز نہیں رہی، یا قانون سیاست کی ایک ذیلی دفعہ نہیں رہی، یا مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق ایک ہدایت نہیں رہی، اس سے اوپر اٹھ کر وہ اب ہمارے ہاں دین کے ماخذ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اختلافات کا خلاصہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا کہ اب ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے، ان کے پورے استدلال کو بھی دیکھنا ہے، اور میں اس استدلال کے بارے میں کیا کہتا ہوں یہ ساری چیزیں بھی اب زیر بحث آئیں گی۔ ٹھیک، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا علم جب اس کو موضوع بناتا ہے تو وہ خود اپنے لفظوں میں اس کو کیسے بیان کرتا ہے اور اس کا استدلال کیا سامنے آتا ہے۔ ٹھیک، یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو دین سامنے آئے گا، دین کی ہدایت سامنے آئے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کر دیا، سنت جاری ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے آ گئے، صحابہ کا تعامل بھی، یہ چیزیں ایک واقعے کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی صدی میں مسلمانوں کا رویہ اس کے معاملے میں کم و بیش یہی رہا کہ وہ امتثال امر کی جگہ کھڑے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ جب لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ سے آپ کچھ اصول کار فرما ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب اپنے دین کے علم کو باقاعدہ علم بنانا چاہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اصول متعین ہو کر سامنے آنے لگ گئے، انہی کو ہم اب اصول فقہ کہتے ہیں، اور پھر ان کا مطالعہ بھی اسی حیثیت سے کرتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا دوسری صدی میں، یعنی اس کے باقاعدہ طریقے پر ایک فن کی حیثیت سے سامنے آنے کی ابتدا دوسری صدی میں امام شافعی نے اپنی الرسالہ سے کی ہے۔ الرسالہ میں وہ جب اجماع کو موضوع بناتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ استدلال کس طرح کرتے ہیں اور اس کا مطلب کس طرح بیان کرتے ہیں۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب نے جابیہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں انہوں نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنائے استدلال ہے، اس معاملے میں انہوں نے اسی کو پیش کیا ہے، باقی جو چیزیں بعد میں سامنے آئی ہیں وہ الرسالہ میں زیر بحث نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا کا مقامی فیکم، جیسے اس وقت میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ایک خطبہ دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں فرمایا تھا فقال اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام ملحوظ رکھا کرو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں، یعنی تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، ثم یظہر الکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر جھوٹ کا غلبہ ہو جائے گا، حتیٰ ان الرجل لا یحلف ولا یستحلف ویشہد ولا یستشہد، لوگوں سے حلف کا تقاضا نہیں کیا جائے گا لیکن وہ قسمیں کھا رہے ہوں گے، ان سے شہادت کا تقاضا نہیں کیا جا رہا ہوگا لیکن وہ پیش فرما رہے ہوں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا الا فمن سرہ بہبۃ الجنہ فلیلزم الجماع، سنو جو شخص جنت کے بیچوں بیچ اپنی جگہ بنانا چاہے اسے چاہیے کہ اس موقع پر مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا التزام اختیار کرے، مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ رہے،
مسلمانوں کی جمعیت جو فیصلے کر رہی ہو ان کو اختیار کرے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَظْ وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَانِ أَبَدٍ، اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کو تو اچک لے جاتا ہے، وہ شیطان کے ساتھ ہو کر گمراہی کے راستے پر چل نکلتا ہے، لیکن وہ دو سے دور رہتا ہے۔ یہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے نقل کیا ہے اور سیدنا عمر کی روایت ہے۔ اس کے بعد وہ اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، اور وہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ قَالَ بِمَا تَقُولُ بِهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ، یعنی یہ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے التزام یا اس سے لگے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، جو رائے وہ قائم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جماعت جو رائے قائم کر رہی ہے، میں اور آپ بھی وہی رائے قائم کریں۔ من قال بما تقول به جماعت المسلمین، جس نے وہی بات کہی جو مسلمانوں کی جماعت کہہ رہی ہے، فقد لزم جماعتہم، تو اس نے گویا ان کی جماعت کا التزام اختیار کر لیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو اختیار کر لیا، وہ اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ ومن خالف ما تقول به جماعت المسلمین فقد خالف جماعتہم التی امر بلزومها، اور جس نے مسلمانوں کی جماعت جو کچھ کہہ رہی تھی اس کی مخالفت کی، اس نے مسلمانوں کی اس جماعت کی مخالفت کر ڈالی ہے جس کے بارے میں اس سے کہا گیا تھا کہ اسے اس کے ساتھ ہو کر رہنا ہے، جس کے لزوم کا، جس کے التزام کا حکم دیا گیا تھا، اس نے اس حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ فقد خالف جماعتہم التی امر بلزومها، یہ انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا۔ ٹھیک، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی، مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کی جماعت جو رائے اختیار کر لے، اب اسی رائے کے ساتھ رہنا ہے، اسی کو اختیار کرنا ہے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ رائے حق ہو گئی ہے؟ جیسے کہ میں نے آخر میں بیان کیا، یعنی جو انہوں نے بات بیان کی ہے ساتھ رہنا ہے، جی، ساتھ رہنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں نا، یعنی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور دوسرے یہ کہ اس سے اختلاف بھی نہیں کرنا۔ اب ظاہر ہے دوسری بات اسی صورت میں کہی جائے گی جب آپ اس کے معنی یہ لیں گے، یعنی التزام جماعت کے معنی یہ لیں گے کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی ہدایت ہے کہ اب حق یہی ہے، یہ اب بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، اگر حق و باطل کا فیصلہ، صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیے وہ اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انما تکون الغفلۃ فی الفرقہ، یعنی یہ جو میں نے بات بیان کی ہے کہ ان کی بات ہی صحیح ہے، اس کا التزام ہونا چاہیے، اس سے آپ الگ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ میں نے اس لیے کہی ہے کہ اگر کوئی غفلت ہو سکتی ہے، اگر کوئی چیز نظر انداز ہو سکتی ہے، لوگ متنبع نہیں ہوئے، انہوں نے فی الواقع غلطی کر ڈالی، تو یہ متفرق لوگوں میں ہو سکتی ہے، اس نے کر دی، اس نے کر دی۔ فَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَلَا يُمْكِنُ فِيهَا قَافَّةً غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنَى كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا قِيَاسٍ انشاءاللہ، لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے سب کتاب کے کسی مدعا سے ناواقف رہ گئے ہوں، سنت کے کسی مفہوم سے غفلت میں مبتلا رہے ہوں، یا قیاس کو سمجھنے میں غلطی کھا گئے ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، گویا خلاصہ کیا ہے کہ اگر لوگوں نے مل کر ایک رائے قائم کیا یا مسلمانوں کی جماعت نے مل کر ایک رائے قائم کیا اور اس میں اتفاق ہو گیا ہے، اب یہ اجماع ہے، جمہور یہاں زیر بحث نہیں، اگر اتفاق ہو گیا ہے، سب کی رائے ایک ہی بنی ہے، تو اب یہ عقلاً باور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سب کے سب غلطی کھا گئے ہیں، اس لیے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یعنی جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے اس کے لیے پہلے انہوں نے دین سے دلیل دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، اس میں یہ بتایا کہ التزام جماعت کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد اس کی عقلی دلیل بھی پیش کر دی۔ یہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ بعد میں جو علم اصول کے ائمہ ہیں انہوں نے اس میں کیا تبدیلی کی۔ یہاں تک تو امام شافعی امت کا، مسلمانوں کا، ان کی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک، انہوں نے پھر اس کی جب تعریف کی تو اس طرح تعریف کی کہ یہ کیا چیز ہے اجماع، اتفاق و مجتہد الامہ، یہ عام طور پر اصولین جیسے اس کی تعریف کرتے ہیں بعد کے زمانوں میں، اتفاق و مجتہد الامہ فی عصر علی امر
وَلَوْ كَانَ فِعْلًا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان امت کے مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی معاملے پر متفق ہو جانا، اگرچہ وہ عملاً ظہور پذیر ہوا ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب مل بیٹھے ہوں، انہوں نے بحث کی ہو اور وہ کسی نتیجے پر پہنچے ہوں۔ جب ہم نے ایک مسئلے کے بارے میں کسی زمانے کے لوگوں کی رائے جاننا چاہی تو سب کا اتفاق نظر آیا، ٹھیک، بالفعل وہ رائے ہمارے سامنے اجماع کی صورت میں آئی، چنانچہ اب اسی کو مسلمانوں کی رائے کی حیثیت سے ماننا چاہیے۔ ٹھیک، یہ اصولین کی تعریف ہے، اسی کو لے کر ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر احناف ہیں وہ آگے بڑھے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہی ہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا رسالہ ہے، فقہ میں اجماع کا مقام۔ اس میں دیکھیے وہ بین ہی یہی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے کے تمام فقہائے مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات کے بعد کسی زمانے، یہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے اور ہر زمانے میں مجتہدین رہے ہیں، کسی زمانے کے تمام فقہائے مجتہدین، اب یہاں ارباب حل وقت سیاسی قیادت زیر بحث نہیں ہے، فقہائے مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا، اس میں اب ظاہر ہے کہ دنیوی معاملات بھی زیر بحث نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اجماع ہے۔ یہ میرے نزدیک ہمارے علم نے اس معاملے میں کو کس طرح دیکھا ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی اس بات کے لیے پھر عہد بہد کن چیزوں سے استدلال کرتے رہے ہیں۔ غامدی صاحب، آپ کا نقطہ نظر اجماع کے بارے میں کیا ہے، اور ہمارے امت کے علماء کس پہلو سے غامدی صاحب کی تفہیم سے اختلاف کرتے ہیں؟ ڈسٹنک ہو کے بعد سامنے آ چکی ہے کہ ان کے نزدیک انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات، سب میں اجماع کی بحث ہوگی۔ اسی طریقے سے فیصلہ سیاسی قیادت نہیں بلکہ مجتہد علماء نے کرنا ہے، اور اجماع حق و باطل کا معیار بنتا ہے، نہ کہ صرف فصل نزاع ہے۔ نقطہ واضح ہو گیا، علماء کی بنائے استدلال کیا ہے، وہ آیات کیا ہیں، وہ احادیث کیا ہیں، کہتے کیا ہیں وہ، اور یہ بھی جانیں گے پھر غامدی صاحب کا اس پر نقد کیا ہے۔ سب کو زیر بحث آئے گا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔